बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के करीबन 10 बजे का वक़्त था जब मुझे मेरे ऑफिस के बाहर अजीब से शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मगर फिर जब देखा तो 6-7 हट्टे कट्टे आदमी मेरे दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे और बड़े गुस्से में लग रहे थे। मेरे दिल में हल्का सा खौफ भी पैदा हुआ, क्योंकि मैं इस बसांत इलाके में जब से ड्यूटी कर रही थी, मेरे जहन में एक ही खौफ बैठा हुआ था, और वो खौफ ये था कि यहाँ के गांव के देहाती लोगों का कुछ पता नहीं चलता, कब वो किसी औरत पर धावा बोल दें। किसने देखा है सरकारी अफसरान की इज्जत करना? तो ये लोग वैसे भी नहीं जानते, फिर औरत की इज्जत करना तो उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। इन 6-7 लोगों को देखकर मुझे डर तो नहीं लगा था, लेकिन हाँ, जहन में ये ख्याल ज़रूर आया था कि आखिर इतनी सुबह ये लोग क्या करने आए हैं फैसलाबाद में ड्यूटी करते हुए। ये मुझे कोई तीसरा दिन था। इन 6 लड़कों को मैंने देखा तो उनकी उम्रें ज़्यादा नहीं थीं। किसी की उम्र 35, किसी की 30, तो एक तो बिल्कुल ही 25 साल का लग रहा था। वो काफ़ी जवान लोग थे और शक्ल से आपस में भाई भी लग रहे थे। मेरे ऑफिस में आते ही उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। उनके अंदर किसी कस्म की तहजीब नहीं थी। लगता था जैसे जंगल से उठकर आए हों। आते ही कहने लगे कि मैम साहिबा, हमारा केस दर्ज कर लो। मैंने उन्हें देखा तो गुस्से से पूछा कि तुम लोग आखिर लड़ क्यों रहे हो? तभी उनमें से एक लड़का बोला कि बात ही ऐसी है कि इस पर लोगों का खून हो जाता है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर बैठते हैं। आप कह रही हैं कि हम पुरसुकून रहें, ऐसा नहीं हो सकता। बात हमारी गैरत पर आ गई है। आप अगर कोई फैसला नहीं कर सकती तो कम अज कम हमारा केस तो लिख लें। इस लड़के का गुस्सा देखकर मुझे भी एहसास हो गया था कि बात कोई संजीदा ही लगती है, वरना यूं हल्ला मचाते ये लोग थाने में क्यों आते। मैंने सोचा मैं इन सब से बात किया करूं। तभी मैंने एक आदमी को आगे किया जिसकी उम्र 35 के करीब होगी। उसका नाम इरफान था। मैंने कहा, बताओ इरफान, क्या बात है? किस वजह से तुम सब लड़ रहे हो? कहने लगा कि असल में ये ऐसी बात है जो दुनिया में आज से पहले हुई ही नहीं। बहुत ही अनोखा मामला है। अगर आप हल कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मामला बताओगे तो हल करूंगी ना। मैंने छड़ कर कहा तो इरफान ने नज़रें इधर उधर घुमाते हुए एक ऐसी बात कह दी जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और ये बात वाकई बहुत अजीब थी। मैंने आज तक इस किस्म का कोई मामला नहीं सुना था और न कहीं पढ़ा था, बल्कि वहम व गुमान में सोचा भी नहीं था। इरफान ने कहा कि दरअसल हमारे घर में एक बच्चा है। हम सब ही, यानी कि हम सब उसके बाप हैं। मैं इरफान की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मुझे समझ न आई कि मैं उससे अगली बात क्या करूं, क्योंकि उसने बात ऐसी की थी जिसका कोई सर पैर नहीं था। मैंने जब उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो कहने लगा, हमारे पास तो डॉक्टरी रिपोर्ट भी है, अगर आप चाहें तो जाकर रिपोर्ट चेक कर सकती हैं। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा था। ये आदमी बड़ी सठियाई हुई बातें कर रहा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैम साहिबा, हम क्या पागल हैं जो आपके दफ्तर में लड़ते भिड़ते आए हैं? अगर आपने हमारा फैसला नहीं करवाया तो फिर इस इलाके का अमन अमान खराब हो जाएगा। आप खुद सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है और हम सब लोग इसी वजह से परेशान हैं, वरना हम आपके पास सुबह सुबह क्यों आते? हम सब तो बरसर रोजगार हैं, हमें भी अपने अपने काम होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी कुर्सी पर बैठी अपना काम कर रही हैं। हमें भी बहुत सारे काम जाकर निपटाने हैं। अब आप ये बताओ कि ये हमारा केस का हल होगा। तुम 2-3 दिन तक आना, मैं सोचूंगी और अपने किसी सीनियर अफसर से भी पूछकर तुम्हें इस बात का जवाब दूंगी कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर इरफान नामी वो आदमी आग बगोला हो गया। मैम साहिबा, हमें तो इस मसले का हल आज और अब भी चाहिए। ये बात ही ऐसी है कि इस पर हम में से कोई भी इंतज़ार करने का सोच भी नहीं सकता। आप खुद समझने की कोशिश करें। ये मामला गैरत का है। गैरत का मामला कैसे हो गया? इरफान, मुझे ये बता दो कि ये बच्चा जिस औरत ने पैदा किया है उसका शौहर कौन है? वही उसका बाप होगा। ये तो बड़ी सादा सी बात है। बस ये सुनना था कि इरफान फिर से आग बगोला हो गया। अगर बात इतनी सादा होती तो हम आप तक क्यों आते मैम साहिबा? हम कोई पागल तो नहीं हैं।
اگر میں پاگل ہوں تو کیا میرے باقی کے 6 بھائی بھی پاگل ہیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے اپنا تماشا بنانے کی؟ یہ گاؤں سارا گواہ ہے کہ ہم لوگ بہت عزت دار اور محترم گھر سے آئے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ پیچیدہ مسئلہ، اب آپ ہی ہماری مدد کریں، ورنہ تو ہمارے گھر سے 6 جنازے اٹھیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں۔ بات بڑی گمبھیر تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، ایسے بچے کو تو اپنا باپ بھی عزت نہیں دیتا اور نہ ہی اسے ساری دنیا کے سامنے اپناتا ہے۔ بھلے سب سے چھپ کر محبت تو کر لیتا ہے، مگر کبھی بھی اسے وہ عزت اور وقار نہیں دیتا جو کہ وہ معاشرے میں جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکال جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم ہسپتال چلیں گے، وہاں جا کر آپ سب کا ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ یہ سننا تھا کہ عرفان نے وہ رپورٹ میرے سامنے رکھی اور کہا، یہ دیکھیں میم صاحبہ، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس بچے کے 7 باپ ہیں۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ رپورٹ تو ایک بڑے ہسپتال کی لگ رہی تھی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی نے یہ رپورٹ جھوٹی بنائی ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ رپورٹ سچ ہو اور اس پر یقین کر لیا جائے، کیونکہ میں پہلے عرفان کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو لے کر سرکاری ہسپتال جاؤں گی۔ یہ لوگ اس بات کے لیے بھی مان گئے تھے۔ اب میرے دل میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ کہیں یہ لوگ سچ نہ بول رہے ہوں، پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں نے ان سب لوگوں کو کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے ہسپتال تک آ جانا۔ میں سب کام اپنے زیر نگرانی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ 6 کے 6 ایک گاڑی میں بیٹھے، ان کی گاڑی ہماری پولیس کی گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ آج دن میں ویسے بھی کوئی دوسرا کیس نہیں تھا۔ مجھے یہ سب بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود ڈاکٹر صبا خان کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ڈاکٹر صبا خان نہ صرف میری جاننے والی تھی بلکہ وہ اس شعبے کی ماہر بھی تھی، مگر ہسپتال جا کر پتہ چلا کہ صبا خان تو آج آ ہی نہیں رہی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ میں بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی وہ 6 بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میم صاحبہ، آپ بے شک کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلیں اور وہاں سے اس رپورٹ کا پتہ لگوا لیں۔ پیسے جتنے بھی لگیں گے وہ فیس ہم دینے کو تیار ہیں، پر ہم اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتے ہیں کہ جلد جلد کوئی فیصلہ ہو جائے، پھر تاکہ ہم بھی اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ ساتھوں بھی ایک بچے کے باپ تھے تو پھر اس سب میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا تھی، یعنی لڑائی کا مدعا کیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ اس کلینک کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر ہم نے اس بچے کے بارے میں بتایا۔ کلینک والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی انہونی سی بات ہے، ایسا آج کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی ایک کے بارے میں شک ہو اور کسی ایک شخص کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہی اس بچے کا باپ ہے، لیکن جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں اور ہسپتال کا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ 6 کے 6 بھائی پھر سے بھڑک اٹھے، بولے کہ کوئی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا۔ ہم آپ کے ساتھ اسی لیے آئے تھے کہ یہ لوگ ہماری بات سنیں گے، پر آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ ہسپتال والے تو آپ کو بھی وہی باتیں سنا رہے ہیں جو یہ ہمیں سناتے تھے، لیکن ہم نے یہ رپورٹ بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر کو پیسے دینا پڑے تھے کہ وہ کوئی ایسا ٹیسٹ کرے جو صرف اس بنیاد پر ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ پر یقین آپ کو نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کو یہاں اس کلینک میں لائے تھے۔ لیکن دیکھیں کہ یہاں انصاف ملنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اب تو مجھے بھی ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ 6 کے 6 آفس میں بھائی تھے اور ان کا 7واں بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کے گھر چل کر اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس پر یہ سارا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، ہم کل آپ کا انتظار کریں گے۔
ہم لوگ اس بڑے سے گھر میں رہتے ہیں جس کی پورا گاؤں تعریف کرتا ہے، پر ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میرا تو ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان لوگوں کے گھر جا کر نہ صرف ان کے ساتویں بھائی سے بات کروں گی، بلکہ اس بچے کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کی شکل ان میں سے زیادہ کس سے ملتی ہے۔ نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ ان کے گھر میں اس بچے کی جو ماں ہے اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ سبھی بہت خوبصورت اور شریف لگ رہے تھے، پر جو بات یہ کر رہے تھے وہ بڑی ہی عجیب اور اپنے آپ میں ایک شرمناک حقیقت یا پھر ایک شرمناک سوال تھا۔ معزز معاشروں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ خیر، اگلے دن میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور عرفان لوگوں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں جب وہاں پہنچی تو میں اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ گھر تو واقعی بہت خوبصورت تھا، واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں رہنے والے سب خوشی اور امن میں ہوں گے۔ پر یہاں پر موجود لوگ اتنے ہی زیادہ لڑاکو اور جھگڑالو تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی بات منوانا مشکل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی تفتیش بڑی خفیہ طریقے سے کروں تاکہ مجھے سچ اور حقیقت کا پتہ چل سکے، کیونکہ جو یہ 6 بھائی بات بتا رہے تھے وہ سچ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ جب میں اس بچے سے ملی تو وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی اللہ کا عذاب تھا یا پھر اس بچے کے اندر کوئی غیر معمولی بات تھی۔ وہ بالکل صحت مند نارمل بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ سب ہی اس بچے سے پیار کر رہے تھے، مگر بچے کے آس پاس کوئی عورت نہیں دیکھی۔ مجھے یہ بات حیران کر رہی تھی۔ تبھی میں نے عرفان سے پوچھا کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے، میری بات کرنی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس بچے کے جتنے باپ ہیں اس کے بعد ماں کی ضرورت ہے اس بچے کو، اور ویسے بھی ایسی ماں کا کیا ہی مقام و رتبہ ہوگا جس کے بچے کے باپ کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم اس عورت کا شوہر تو ہوگا جس نے یہ بچہ پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے تم لوگ اپنے گھر میں ایک عورت کو بیاہ کر لائے ہو تو کسی ایک کے ساتھ تو بیاہ ہی ہوگا نا۔ تم تو مجھے غیر شادی شدہ لگتے ہو۔ تمہارا ساتواں بھائی کہاں ہے جو اس عورت کا شوہر ہے؟ وہ بھی ادھر ہی ہے، بیچارہ مارے شرم کے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اٹھا کہ آخر وہ کیسا آدمی تھا جس کی اولاد کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ، اور وہ خاموش چپ چاپ بیٹھا تھا۔ کیا غلطی اس کی تھی یا پھر یہ سچ بول رہے تھے؟ کوئی تو معاملہ ہوگا، ورنہ اس بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ تو ہوتے ہی۔ اس گھر میں آ کر پتہ چلا کہ یہ بچہ عرفان کی بھابھی کا تھا، مگر یہ 6 کے 6 وہی اس بات کے دعوے دار تھے کہ یہ اولاد ہماری ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں 7ویں بھائی سے بھی بات کر کے اپنے دل کو تسلی دے دوں، ایک بار آخری تفتیش کر لوں، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچا دوں گی تاکہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ سکے۔ اب تو پورے گاؤں کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی، اور یہاں پر لوگ ایک ایک بات کی خبر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کا بھی شوق ان کو ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی جگہ پر ایک بات چھپانا کتنا مشکل ہوگا، اس بات کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ خیر، میں خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی تھی، مگر آگے بھی خاموشی ہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چپ رہنا بہت عجیب سا لگا، پر اس کی آنکھوں میں مجھے نظر اٹھا کر دیکھا تھا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے ان میں سے بڑے بھائی عرفان کو دوبارہ سوال کیا کہ یہ تمہارا 7واں بھائی بول کیوں نہیں رہا؟ تو عرفان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بیچارہ کیسے ہم سے بات کرے، اس کا سر تو شرم سے جھکا ہوا ہے، اور اس بچے کی ماں بھی ماری شرم کے اپنے میکے چلی گئی ہے۔ دونوں ماں باپ ہی اس گناہ کی پیداوار پر بہت شرمندہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچہ جس کے 7 باپ ہوں، کیا اس کی ماں عزت سے سر اٹھا کر جی سکتی ہے؟ ہاں، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے یہ بات کہی تو وہ کھل اٹھا اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر اس بچے کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آپ یہ کیس ہمیں اگر عدالت تک پہنچا کر دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی چکی ہیں۔
آپ نے DNA ٹیسٹ کا رزلٹ بھی دیکھ لیا ہے۔ باقی ہسپتال تو ایسا کرنے سے ہی انکاری ہیں، وہ تو یہ بات ہی نہیں مان رہے، لیکن جب مسئلہ عدالت تک جائے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی حل بھی نکلے گا، اور عدالت اس بچے کی DNA ٹیسٹ کرنے کی بنیاد یہ بنائے گی کہ اس کے باپ زیادہ ہیں، اس لیے ٹیسٹ کیا جائے تو پھر سامنے آئے گا کہ حقیقت کیا ہے، ہم سچ بول رہے ہیں یا پھر ہسپتال والے عرفان کی باتوں میں دم تھا۔ اگر یہ لوگ جھوٹے ہوتے تو پھر عدالت تک جانے کی بات کیوں کرتے؟ میں نے بھی اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ اس بارے میں بہت سنجیدہ تھے، اور پھر اس بچے کے ماں باپ کا یہاں پر نہ ہونا اس بات کی نشاندہی تھا کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں کہ یہ معاملہ عدالت اور تھانے تک لے جایا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بات عدالت تک جائے، میں جا کر ایک بار اس بچے کی ماں سے بات کر لیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی گنہگار عورت کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس بچے کی ماں کوئی نیک عورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تربیت بھی صحیح نہیں ہوگی اور اس کا تعلق بھی کسی اچھے خاندان سے نہیں ہوگا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بچے کی ماں کون ہوگی۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر جو عورت رہتی ہے اس کا گھر کہاں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اس کے گھر کے بارے میں بتایا۔ اس کا گھر اس گاؤں کی اکلوتی مسجد کے قریب ہی تھا۔ یہ بات حیرت کی نہیں تھی، مگر جب میں وہاں پہنچی مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں بیاہ کر آنے والی عورت حنا احمد کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ یہاں کے امام مسجد کی بیٹی تھی۔ اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امام مسجد کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا جائے گا۔ پھر میں پریشان تو نہیں ہوئی تھی، میرے دل میں اب ایک امید سی جاگ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حنا احمد سے بات کر کے ساری حقیقت سامنے لے آؤں گی، مگر جیسے ہی میں اس کے پاس گئی میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غم تھا نہ ہی کوئی ندامت تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ بیٹھی آنسو بہا رہی ہوگی، کیونکہ ماں اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتی، پر اس کے چہرے پر کوئی غم کا تاثر نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے بتایا کہ میں اس کے بچے کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ چھلکنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنے بچے کی یاد آ گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنے دن سے اپنے بچے سے نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو 6 دن ہو گئے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا رد نہیں کریں گے۔ سچ سامنے آ کر رہے گا، اور دیکھ لینا کہ اس کے بعد ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ سچ کیسے سامنے آئے گا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا، کیونکہ اس کا یقین اور ایمان بہت پختہ تھا۔ سچ سامنے آنے میں بس 3 ہی دن باقی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مدد کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، تو آپ میرا ایک کام کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ سچ خود بخود کیسے سامنے آتا ہے اور وہ لوگ کیسے اپنے منہ سے آپ کو حقیقت بتائیں گے، کیونکہ میرا شوہر بول نہیں سکتا، وہ گونگا ہے، وہ ان کا 7واں بھائی ہے اور سب سے بڑا ہے۔ شاید آپ نے اسے دیکھا بھی ہو، پر اس نے کسی قسم کا کوئی جواب اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ اللہ نے اسے قوت گفتگو سے محروم رکھا ہے۔ اب آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، مگر ایک منصوبہ میرے ذہن میں بھی ہے جو ہمارے سامنے سچ کو لائے گا اور جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کیا ہے۔ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ اس پورے محلے کو پتہ چل جائے گا۔ خیر، میں نے اس عورت سے اس کے منصوبے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، آپ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دیں کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور میرا بچہ مجھے لا دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 2 تھانے میں رہتے ہیں، کسی بھی لاوارث بچے کی لاش لا کر دفنا دیں اور پورے گاؤں میں مشہور کر دیں کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ صرف تب ہی آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ بچے کی ماں کی یہ بات سن کر مجھے اس کی طبیعت کی سختی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا اور ایمان کی پختگی کا بھی۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور سچائی ضرور ہوگی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم پولیس والوں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، ایسے کام تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہم نے یتیم خانے سے ایک چھوٹے بچے کی لاش منگوا لی، گاؤں میں مشہور کر دیا کہ چودھری ہاؤس کا اکلوتا پوتا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔
بس یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ سچ واقعی کسی پر کی طرح اڑتے ہوئے ہمارے سامنے آ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جنازہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے جنازے پر سب لوگ جمع تھے، کیونکہ گاؤں کے ہر ایک شخص کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بچے کے پیچھے معاملہ کیا تھا۔ تبھی عرفان روتا ہوا سامنے آیا اور اپنی بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ ہمیں معاف کر دو بھابھی، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم اندھے ہو گئے تھے، لالچ نے ہمیں پاگل کر دیا تھا، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، ہم نے جو کیا بہت غلط کیا، پر ہمیں معاف کر دو، ورنہ ہم زندگی میں بھی محروم رہ جائیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ ہم نے تمہارے شوہر کے گونگے پن کا فائدہ اٹھایا، ہم جانتے تھے کہ یہ اولاد تمہاری ہے، پر ہم بھابھی تمہیں تنگ کرنا چاہتے تھے۔ ہم ایسی غلط باتیں اور افواہیں پھیلا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم اس وصیت سے پیچھے ہٹ جاؤ جو ابا جان نے مرتے وقت لکھی تھی۔ ابا جان کو پتا تھا ہم 6 نالائق بیٹے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے 7ویں بیٹے کی اولاد کے نام ساری جائیداد کر دی۔ ابا جان ہم سے ناراض تھے اور اپنے ایک ہی بیٹے سے خوش تھے، اور ان کا وہ بیٹا تمہارا شوہر ہے۔ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، تمہارا بچہ تو مر گیا، یہ جائیداد اب بھی تمہاری ہی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم نے اس جائیداد پر کوئی گھر بنایا بھی تو ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہمیں معاف کر دو خدا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی سزا دے دے۔ بچے کی ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو، اللہ نے سچ سامنے لانا تھا، وہ لے آیا، اور ایک معصوم جنازے میں شاید 2 لوگوں نے بھی نہیں آنا تھا۔ اس کی نماز جنازہ کو یہاں سینکڑوں لوگوں نے پڑھی۔ بس یہی تو ہے اللہ کی مشیت اور حکمت کہ وہ جسے جو دینا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ میں اس عورت کی حکمت پر حیران رہ گئی اور اللہ کی قدرت پر بھی۔ واقعی جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔